बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस गुफ्तगू में जज्बाती अंसर भी था, कुछ उन्होंने शिकवे शिकायतें और गिले भी किए, कुछ साबिक वज़ीर आज़म ने सवालात भी उठाए। अपनी अहलिया की वफ़ात के वाक़े का उन्होंने ज़िक्र किया और जज्बाती हुए और बताया कि उस वक्त उन पर क्या क्या गुज़री। उन्होंने सवाल किया कि उन पर जो गुज़री है क्या उसका अज़ाला होगा, और उन्होंने गिला किया कि उनकी ज़िंदगी के 5 साल ज़ाया कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाब के केसेस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये केसेस जो हैं उनके ख़िलाफ़ वो झूठे बनाए गए थे। मरियम नवाज़ की बरियत के हवाले से उन्होंने भी बात की है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने दौर का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर से मवाजना भी किया और बताया कि किस तरह से उनका दौर इमरान खान साहब के दौर से बेहतर था। मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ जो ना वो फैसला सुन के डर के फिर यहीं रह जाए। मुकदमा झूठा था तो फिर ये 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गईं, जेलों में क्यों जाना पड़ा, फिर ये ज़िंदगी के कीमती ये 5 साल क्यों ज़ाय किए गए। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे। इसका भी तो कोई हिसाब दे ना हमें। क्या एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात का हक नहीं रखता कि मैं ये सवाल पूछूं कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्ठा बैठा दिया। तो आज की जो गुफ्तगू थी, इससे पहले समझा जा रहा था कि सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में शायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने पाकिस्तान वापसी के हवाले से कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और अब क्या नून लीग जो है वो एक बयानिया बनाने जा रही है, और क्या नून लीग ये जो बयानिया बना रही है इसमें कामयाब होगी, और क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी राह को हमवार कर रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर जावेद साहब, जिस बात की तवक्को की जा रही थी और जो बात आप हमें बताते रहे हमारे प्रोग्राम्स में कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अब जल्द ही पाकिस्तान आएंगे, इस हवाले से तो उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। तो आज की हम गुफ्तगू से ये समझें कि नून लीग एक नया बयानिया अवाम में बना रही है जज्बाती बुनियाद पर कि देखें ये हमारे साथ हालात और वाक़यात हुए। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अजाले की बात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे 5 साल ज़ाया कर दिए गए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है शायद आप पूरा इंटरव्यू नहीं सुन सकी। आखिरी जो 2 मिनट थे बड़े इम्पोर्टेंट थे। उसमें मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या 2023 के जो इलेक्शंस हैं उसमें जी मैंने वो गुफ्तगू सुनी है, मैंने आपका सवाल भी सुना है। कैंडिडेट मैंने आपका सवाल भी सुना है। प्रोग्राम में आगे चलकर तो आपसे इसी पर बात करेंगे। इंशाल्लाह भी कहा जी इंशाल्लाह भी उन्होंने कहा था, मेरा ख्याल है, और मरियम ने भी कहा था, और उन्होंने क्या नाम है नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था। मेरा ख्याल है वो एक वाज़ेह पैगाम था उनका अपने वर्कर्स के लिए, पार्टी के लिए और अपने सियासी अपोनेंट्स के लिए। सही। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटरव्यू है या गुफ्तगू है, ये उनकी वतन वापसी का आगाज है। आज से उनकी बाकायदा अमली सियासत में वापसी के लिए बाकायदा कैंपेन शुरू हो गई है, और इस हवाले से जो उन्होंने अपना बयानिया बनाना है वो उन्होंने बता दिया है। जिन चीजों पे बयानिया उनका बेस है, 2017 में जब उनको निकाला गया था उसी चीजों पे उन्होंने मेरे ख्याल दोबारा शुरू किया। उन्होंने बताया कि उनके दौर में तो मामला ठीक थे, महंगाई नहीं थी, और उन्होंने बताया कि 5 साल उनके और कौम के क्यों जाया किए गए। तो एक अमली सियासत की तरफ, पाकिस्तान वापसी की तरफ, और पाकिस्तान वापस आने की वैसे भी उन्होंने ये डेट नहीं देनी थी, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मरियम नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा था, और मरियम नवाज शरीफ को साथ बिठा के जो उन्होंने बात की है वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। वही फिर एक दफा कहूंगा कि अपने पार्टी वर्कर्स को भी दिया, अपने दोस्तों को भी दिया, और अपने सियासी दुश्मनों को भी दिया कि ये जो मेरे पास बैठी है ये मेरी सियासी वारिस है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और जो अहम चीज थी वो हो गई है, उसका आगाज हो गया है। पाकिस्तान वापसी के लिए भी अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि वो बाकायदा ऐलान भी करेंगे और आएंगे भी, और उनके जो केसेस के जनाब साहब हुक्म। जिस तरह भी आपने वाज़े किया कि मरियम नवाज़ साहिबा को जो साथ बिठा के जो बात उन्होंने की, एक तरफ से अपनी सियासी विरासत की भी उन्होंने बात की कि ये मेरी सियासी वारिस हैं, क्या ये समझा जाए इससे कि जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है शहबाज शरीफ साहब की, कि शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के सियासी वारिस नहीं हैं,
اور اصل میں مریم صاحبہ ہیں، جب بھی ان کی حکومت آئے گی تو وہ نواز شریف صاحب کی اصل وراثت ہوگی؟ میرا صاحب ابھی ان کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور ان کے جو اس وقت وارث ہیں ان کے بھائی ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. میں آپ کے پہلے بھی پروگرامز میں یہ بات میں کہتا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے مریم نواز کی، ذرا تیز بیٹنگ کرنی ہے، T20 کی طرح چھکے چوکے مارنے ہیں، تو انہوں نے مریم نواز کو آگے کیا. جب ذرا سلو کھیلنا ہے تو شہباز شریف صاحب، لیکن جب آئی ہے بات کہ جب وہ نہیں تھے تو انہوں نے آگے اپنے بھائی کو ہی کیا. ان کے بھائی شہباز شریف اور نواز شریف ایک ہے، یہ سارا خاندان ایک ہے جو میں نے دیکھا ہے. اور جو میری بات بھی گزشتہ 2 دنوں میں میری 2 اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور نواز شریف صاحب بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھی. تو بات یہ ہے کہ جو عملی اس وقت وہ حکومت کا حصہ ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے سیاسی طور پہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے جو مسلم لیگ نون کو منظم کرنے کے لیے چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ پارٹی کو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی مریم نواز نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جی اظہر صاحب یہ بھی واضح کر دیجئے کہ اب واپس آنے کی جو نواز شریف صاحب کی کا جو راستہ ہے، اس میں بیسیکلی جو میں بات سے سمجھاؤں اور انٹرویو سے بھی سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ سیاسی سٹیپس رہتے ہیں. صحت کا تو اب کوئی مسئلہ نہیں، اب صحت کی بنا کے اوپر تو نواز شریف صاحب کو لنڈن میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب سیاسی کچھ پروسیجرز ہونے ہیں جس کے بعد وہ واپس آئیں گے، اور ٹائم لائن سیاست نواز شریف صاحب کی واپسی کی ٹائم لائن جو ہے وہ سیاست کی بنا پہ ہوگی. اب صحت کا مسئلہ تو کوئی نہیں رہا. جی دیکھیں، صحت کے مسائل تو ان کے ہیں. ارجنٹ کیئر کی بات اگر کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ صحیح ہوں، لیکن ایک شخص 70 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو، بائی پاس جس کے ہو چکے ہیں، اور ڈائبٹک کا وہ مریض ہو، تو صحت تو کے مسائل تو وہ رہتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو صحت کے مسائل نہیں ہیں، لیکن سیاسی فیصلے ہیں، اب سیاسی معاملات ہیں جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے اگلے 2 سے 4 ہفتے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ بڑے ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور آتے ہی وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. وہ پہنچی ہیں رات کو، اگلے دن صبح وہ آفس میں تھیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھیں. ان کے پاس بیٹھ کے انہوں نے تمام جو سیاسی ملاقاتیں وہ کی. گجرانوالے کے ایم پی ایز آئے ہوئے تھے، دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وقت گزارا. اور والد صاحب کی جو ایک سمجھ لیں کہ جو عملی سیاست کا شاید وہ پہلے نہ کر سکی ہوں، وہ اب ان کا وہ دور شروع ہو گیا ہے. اور نواز شریف نے آج اپنی گفتگو میں مریم نواز صاحبہ پر اظہر فخر کا اظہار بھی کیا. یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم کی پاکستان واپسی میں ظاہر قانونی رکاوٹیں حائل ہیں، ابھی تک ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سوچ بچار ہو گیا ہے یا ابھی تک ہو رہا ہے کہ کس طرح سے کیس جو ہے عدالت میں پریزنٹ کرنا ہے یہ والا؟ جی دیکھیں، ان کی لیگل ٹیم کام کر رہی ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. سعد رسول صاحب ایک قانون دان ہے، وہ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کیا پروسیجر کیے جا سکتے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے جس طرح، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک مثال کے طور پہ اس طرح اس سے بھی کوئی مدد لے سکتے ہیں. دوسرا جو اہم بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو مریم نواز کی شریف کی جو اپیل تھی، اس میں جو کچھ کہا گیا معزز جج صاحبان کی طرف سے، اس سے بھی ہوپ فل ہے نواز شریف صاحب کہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے. ان چیزوں کی بھی پلی لی جا سکتی ہے. تو لیگل ٹیم اور باقی لیگل فریم ورک جو ہے وہ میرے خیال ہے قانون دان زیادہ بہتر سمجھیں گے. سعد رسول صاحب ممتاز قانون دان بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، پیش بھی ہوتے ہیں. تو لیگلٹیز میرا خیال ہے کہ ان پہ چھوڑنے چاہیے. باقی میں سیاسی بات کروں گا کہ سیاسی طور پر وہ بالکل ریڈی ہیں آنے کے لیے. جی بہت شکریہ. اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. سعد رسول صاحب، اظہر جاوید نے بھی کہا کہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اس معاملے پر، آپ ہی ماہر قانون ہیں، کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ کون سا قانونی راستہ اختیار کریں گے کہ ان کی وطن واپسی آسان ہو سکے. اور پھر اظہر جاوید نے جو بات کی کہ مناسب وقت پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، تو کیا ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے نون لیگی رہنماؤں کو اچھا خاصا ریلیف مل رہا ہے. دیکھیے، قانون کی پیچیدگیاں اور قانون کی بہت سی ایسی روایات ہیں، بہت سے ایسے پرنسپلز ہیں جو کہ ویسے تو اٹل ہیں قانون کے اندر اور ان کے اندر زیادہ رد و بدل نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ
شریف فیملی کے کیسز کے اندر ان میں بہت سی ایگزیمپشنز دی گئیں. فار ایگزامپل جو نواز شریف صاحب جب پچھلی دفعہ ملک سے باہر تھے اور ان کا ایک وہ طیارہ ہائی جیکنگ والا کیس تھا جو جس میں ان کو 2009 میں ان کی کوئٹل ہوئی, اس میں ان کی سزا اس سے کوئی 7-8 سال پہلے فائنل ہو چکی تھی. قانون یہ کہتا ہے بڑا واضح طور پہ کہ جب ایک دفعہ آپ کی سزا فائنل ہو جائے, آپ سپریم کورٹ کے اندر اپیل نہ فائل کریں, ہائی کورٹ سے آپ کی سزا فائنل ہو جائے یا سپریم کورٹ سے سزا فائنل ہو جائے, آپ ریویو نہ فائل کریں اور 30 دن کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس میں ریویو مزید فائل نہیں کر سکتے, اس کی اپیل فائل نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالت عظمیٰ نے اس وقت کی افتخار چودھری کورٹ نے 7.5-8 سال کے بعد بھی ان کی نہ صرف کہ ان کا مقدمہ سنا بلکہ اس کے اندر ان کو ریلیف دیا اور نواز شریف صاحب واپس آئے, جس چیز کی دلیل نواز شریف صاحب کے طیارہ ہائی جیکنگ کیس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی دلیل نہیں ملتی, اس کیس کے بعد سے آج تک بھی پاکستان کے اندر ایسی دلیل نہیں ملتی کہ 7.5-8 سال کی جو لمیٹیشن کا پیریڈ ہے وہ ویو کر دیا جائے. تو قانون نواز شریف صاحب کے لیے کیسے راستہ بنائے گا, آئی ایم شیور کہ اس کے اندر بہت سے طریقے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ہم مختلف عدالتوں سے شاید دیکھیں گے. جو یہ میں نے بات کی نواز شریف صاحب کے اس معاملے کی جو ان کو نیب میں ایکویٹل ہوئی ہے, نیب میں کنوکشن ہوئی ہے, جس کے اندر سے ایک کیس میں بھی مریم نواز صاحبہ کو بری کر دیا گیا. نواز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کے 2 کیسز موجود ہیں جن کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ والے کیسز تو اس حد تک ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو کیا وہ اریسٹ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا وہ جیل جائیں گے یا گھر جائیں گے, ان چیزوں کا تعلق نواز شریف صاحب کی نیب کی ان اپیلوں کے ساتھ ہے جس میں ایک میں مریم نواز صاحبہ کو آلریڈی بریت ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اور وہ ہے جس میں ان کو تا عمر نااہلی کا سامنا ہے, جو ثاقب نثار صاحب کے عدالت نے, سپریم کورٹ نے ان کو 62(1)(f) صادق اور امین کے شق کے نیچے تا عمر نااہل کر دیا. اس کیس کے اندر وہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیب کی اپیلوں سے بالکل مختلف ہے. اس کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا کا کوئی خدشہ نہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ واپس سیاست میں نہیں آ سکتے. اس کیس کو ریزالو کرنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں. وہ کیا؟ ایک جو اپیل پاکستان بار کاؤنسل وغیرہ نے آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر کی ہوئی ہے, اس میں سپریم کورٹ نظر ثانی کر کے یہ فرما دے اگر کہ نہیں یہ تا حیات نااہلی نہیں ہے 62(1)(f) میں, یہ 5 سال کی ہے, یا کوئی مدت اس کا تعین کر دے جس کے بعد نواز شریف صاحب واپس کنٹیسٹ کر سکیں الیکشن, تو ہو سکتا ہے. دوسری آپشن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی اور کہتی ہے کہ واقعی 62(1)(f) صادق اور امین کے کلوز میں جس میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے فار لائف, وہ تا عمر ڈسکوالیفیکیشن ہے, تو پی ایم ایل این کو کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا جس کے تھرو آئین کو 2/3 میجورٹی سے امینڈ کر دیا جائے اور اس صادق اور امین کے کلوز کو یا نکال دیا جائے یا اس میں واضح کر دیا جائے کہ اس میں تا عمر نااہلی نہیں ہے, اس میں 5 سال ہے یا 10 سال ہے. یہ نواز شریف صاحب کے 2 مختلف طریقے ہیں. جی ٹھیک ہے سعد رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عدیل وڑائی صاحب, تاحیات نااہلی کے حوالے سے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج گفتگو کی اور کہا کہ جناب یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ازالہ ہونا چاہیے. تو آپ پاکستان میں ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں, ایسا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں کہ جو گلے شکوے سابق وزیر اعظم نواز شریف کر رہے ہیں کہ ان کے 5 سال ضائع ہو گئے, ازالہ ہونا چاہیے, پھر اگلے انتخابات کے حوالے سے وہ پر امید بھی ہیں اور کہا کہ انشاءاللہ وہ 4تھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے, تو ایسا کوئی ماحول بنتا آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, آج 5 سال بعد پی ایم ایل این کا باقاعدہ کم بیک کا آغاز ہوا ہے. یعنی 2017 کے بعد آج وہ پہلا دن تھا, کیونکہ مریم نواز کی باعزت بریت, اسحاق ڈار صاحب کی باعزت واپسی, اور جو معاشی میدان میں جیسے تیسے کر کے بھی یہ پرسیپشن کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ ہمارا چونکہ یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے حریف کے خلاف 2 فرنٹس پہ جنگ کا آغاز کرنا ہے, اور وہ کر دیا گیا ہے. ایک ہے جو نیریٹو کی جنگ ہے اور دوسری ہے طاقت کی جنگ. طاقت کے میدان میں بھی, طاقت کے حوالے سے بھی انہوں نے عمران خان سے نبٹنے کا فیصلہ کیا ہے, اور بیانیے کی جنگ میں بھی. اچھا, بیانیے کی جنگ کا جو باقاعدہ آج سے آغاز کر دیا گیا ہے, اس میں مظلومیت کارڈ کھیلا جائے گا آنے والے دنوں میں. اس مظلومیت کارڈ میں آج جس طرح نواز شریف صاحب نے
بات کی اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جو ان پہ ظلم ڈھایا گیا ہے. دیکھیں اصل ظلم تو اس عوام کے ساتھ ڈھایا گیا ہے. یاد 5 سال پہلے غلطی ہوئی یا آج غلطی ہوئی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عوام کے کچھ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ظلم ہے. نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرے 5 سال جو زندگی کے قیمتی 5 سال چھین لیے گئے, ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا, تو یہ نظام کا یہ کتنا بڑا یہ گرے ایریا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی طاقتور پہ تو ہاتھ ڈالنا ہی مشکل ہے, یہ تو عدالتوں سے سزائیں ہو بھی جائیں اس کے بعد بڑی عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے. تو آپ کی جو بیوروکریسی ہے, آپ کے جو احتساب کرنے والے عدالت, جو آپ کے احتساب کرنے والے ادارے ہیں, چاہے وہ نیب ہے, چاہے وہ FIA ہے, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے, چاہے کوئی اور ہے, وہ تو یہ سوچیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی ان کیسوں کا, اس میں دیکھیں جی یہ لوگ بری ہو گئے ہیں. بے شک یہ میرٹ پہ بری ہوئے ہوں گے, لیکن سوال تو اٹھتا ہے نا, یا غلطی 5 سال پہلے ہوئی یا غلطی آج ہو رہی ہے. اور ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے؟ عوام کے ساتھ, جس کا اس نظام سے اعتماد ہی اٹھا دیا گیا ہے. اور لوگ واقعی اس طرح بات کر رہے ہیں, جو ان کے فالوور ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں دیکھیں جی کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہمارے قائد کے ساتھ. اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ نظام ہے آپ کا. عدیل مظلومیت کا بیانیہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنانے جا رہی ہے, اس میں آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں انہوں نے مظلومیت کا بیانیہ تو اسٹیبلش کرنا ہے نا اپنے جو 5 سال میں یہ سسٹم سے آؤٹ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں آؤٹ رہے ہیں. 2017 کا تو منظر ہی کچھ اور تھا, 2018 کا منظر ہی کچھ اور تھا, 2022 میں چیزیں جس طرح بدلی ہیں اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ 2017 والے 2018 والے بہت ظالم لوگ تھے, اور اب جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے ظلم, اور انہوں نے اب بچانا ہے ملک. اور اس میں انہوں نے معاشی میدان میں جو چیلنج ہے اس کو ان کو کانفیڈنس ملا ہے, اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, ان کو مریم نواز صاحبہ کے جو کیسز میں جو بریت ہوئی ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے, جی بالکل آئیں گے اور باعزت بری ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ تو قانون یہ کہہ رہا ہے, قانون ابھی اڑا نہیں ہے. سیکشن 14 جو انہوں نے نیب کے قانون میں یہ رکھا ہے اس کے مطابق نہ صرف باعزت بریت ہوگی بلکہ حساب دینا پڑے گا جی ان کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہے, یہ کس نے کیا, کیوں کیا. مل گئی نا مسلم لیگ نون کو, جب وہ فیس سیونگ ملی تو پھر ایک بیانیہ بھی نیا نون لیگ نے بنایا اور چاہ رہی ہے کہ یہ بیانیہ عوام میں مقبول ہو اور عوام کو پتہ لگے کہ مسلم لیگ نون پر, سابق وزیر اعظم نواز شریف پر, ان کے خاندان پر کس طرح کا ظلم ہوا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے 5 سالوں کا حساب بھی دیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہوا اس کا ازالہ بھی ہو. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد کے شاپنگ مال سینٹورس مال میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ پیش آیا. 3ری منزل پر یہ آگ لگی جس نے 8 منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, مگر اب اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے, اور شکر الحمدللہ کہ شہریوں کو بھی بحفاظت مال سے نکال لیا گیا تھا. ہوا کچھ یوں کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے پہلے تو ہیلی کاپٹر کو بلایا گیا, اس کا استعمال کیا گیا, لیکن دنیا نیوز کی نشاندہی پر ہیلی کاپٹر کے استعمال کو ترک کیا گیا اور آگ بجھانے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا گیا, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف واقعات میں ایسا ہوا ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آگ کو کم کرنے کے بجائے آگ کو مزید جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے پروں کے سے جو ہوا پھیلتی ہے اسے آگ کو بڑھا دیتی ہے. یہ واقعہ جو ہے ہم اپنی نظروں میں دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے مختلف واقعات ہمارے سامنے پیش آ چکے ہیں, جیسا کہ ایل ڈی اے پلازے میں جب آگ لگی تھی تب بھی یہی غلطی کی گئی تھی کہ آگ کو پہلے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بجھانے کی کوشش کی گئی تھی. سعد رسول صاحب, سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اتنا بڑا شاپنگ مال, وہاں پر آتش زدگی کا ایسا واقعہ پیش آنا, کیا پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا ان مالز کی جانب سے؟ یہ جو بڑے بڑے ہم پلازاز بنا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اسے ہم بہتر طریقے سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر 2-3 چیزیں انوالوڈ ہیں. میں بصد احترام گزارش کروں کہ آتش زدگی کے اور اس طرح کے معاملات ساری دنیا کے اندر
مختلف اوقات پہ مختلف جگہوں کے اندر ہو جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی آتش زدگی کے بلڈنگز کے اندر گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی شخص کی لاپرواہی ہو سکتی ہے, کسی نے کوئی ماچس کوئی سگریٹ کہیں پھینک دی, کوئی تاروں کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے, بجلی کی تاروں سے آگ لگ جاتی ہے, کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. دو چیزیں ایفیکٹیولی کرنی ضروری ہیں جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی کی گئیں, لیکن اگر اس میں کوئی ناقص کارکردگی ہے تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ اس طرح کی بڑی بلڈنگز یا تمام بلڈنگز, ویسے تو تمام بلڈنگز لیکن خاص طور پہ جو اس طرح کی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں, جو ٹاورز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جو مالز ہوتی ہیں, ان کے ایک اپنے ایک پروسیجرز ہوتے ہیں آگ کے ساتھ یا کسی بھی ایمرجنسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے, کہ لوگوں کو ایویکویٹ کیسے کروایا جائے گا, کس طریقے سے لوگوں کی جان بچائی جائے گی, اور وہ کیا میجرز اندر ہیں فائر ایکسٹنگوشر سے لے کے دیگر چیزوں کے جو بلڈنگ کے اپنے رسپانس میجرز ہیں یا بلڈنگ کی اپنی مینجمنٹ کے رسپانس میجرز. جی سعد رسول صاحب, دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہ ویسے دیگر پاکستان کی طرح کے میونسپل مسائل نہیں ہیں, یہاں پہ فائر ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, سی ڈی اے, جو یہ متعلقہ محکمے ہیں, ان کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے کہ یہ کیسے رسپونڈ کریں گے. فائر ڈپارٹمنٹ کیسے رسپونڈ کرے گا, سی ڈی اے کیسے ہیلپ کرے گا, آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کیسے ہیلپ کرے گی. یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ بظاہراً پروسیجرز ان پلیس تھے, ہاں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے, اللہ کا شکر ہے نقصان نہیں ہو سکا. یہ کہنا بڑا امپاسبل ہے اور نہ ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ آگ لگنی نہیں چاہیے. آگ لگ تو کہیں پہ بھی سکتی ہے, لیکن اس پہ قابو کیسے پایا جائے گا یہ اصل ایشو ہے, جو کہ آج مجھے لگا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے رسپونڈ ٹھیک کیا. صحیح ہے. سعد رسول صاحب, ہماری نمائندہ اسما شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تبھی سے اس پر اپڈیٹ کر رہی ہیں. اسما بتائیے گا کہ یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش کیسے آیا, اور پھر ہیلی کاپٹر کو آگ بجھانے کے لیے بلایا گیا, اور پھر جب دنیا نیوز نے نشاندہی کی تو پھر جو ہے ہیلی کاپٹر کو واپس بھیج دیا گیا, پھر کس طرح سے آگ کو کنٹرول کیا گیا؟ جی بالکل, دیکھیں کہ اسلام آباد کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ مال ہے سینٹورس مال, اور یہاں پر کیونکہ آج چھٹی کا روز تھا, اچانک سے دوپہر کے وقت جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے. جس ٹائم آگ بھڑکی اس ٹائم تقریباً 10,000 سے زائد افراد جو تھے وہ مال کے اندر موجود تھے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو 4th فلور ہے وہ فوڈ کورٹ ہے. فوڈ کورٹ پر ایک ریسٹورینٹ میں جو ہے وہ آگ بھڑکی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ بے قابو ہو چکی تھی, اور 4th فلور کے بعد 5th 6th اور 7th اور 8th فلور تک جو ہے یہ آگ جو ہے وہ جا پہنچی تھی. جو مال کی انتظامیہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو انیشیل آگ تھی, انتظامیہ کی جو مینجمنٹ تھی, انہوں نے بجھانے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ انتظامات جو تھے وہ صرف اور صرف 4th فلور تک کیے گئے تھے اور آگ جو تھی وہ بے قابو ہو چکی تھی, تو اس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے کو بلایا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پر میں بتاتی چلوں, کیونکہ اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ہے یہ, اور یہ کیونکہ ایک بہت اونچی عمارت ہے, تو جو 6th اور 7th اور 8th فلور پر آگ لگی تھی وہ فائر بریگیڈ کا عملہ بجھا نہیں پا رہا تھا, کیونکہ بلڈنگ کافی زیادہ اونچی تھی اور عملہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ مدد لے کے جو ہے وہ آگ کو بجھایا جائے گا, لیکن ہیلی کاپٹر کی مدد اس لیے نہیں لی گئی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ہیلی کاپٹر آتے ہیں تو جو اس کی ہوا ہوتی ہے اور جو اس کے فینز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو آگ ہے, دھواں ہے, وہ زیادہ بھڑک اٹھے گا, جو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد اسلام آباد انتظامیہ اور اس کے علاوہ بحریہ کے جو ہے کافی انتظامات دیکھنے میں آئے. اس کے علاوہ مزید فائر بریگیڈ منگوائی گئی اور اس کے بعد جو ہے آگ کو بجھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا, اور تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد جو ہے اس آگ کو بجھایا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسما, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اور کہا کہ 2.5 گھنٹے بعد جو ہے اس آگ پر قابو پا لیا گیا. سعد رسول صاحب, یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ کہیں پر بھی دنیا میں پیش آ سکتا ہے, اسی طرح سے سینٹورس مال میں بھی ہوا, لیکن یہ ڈیسیژن لینا, ٹائملی ڈیسیژن لینا کہ اسے بجھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ہونا چاہیے, یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز, ساری دنیا کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں, خواہ وہ ویسٹ کے اندر کوئی ڈیولپڈ سٹی ہو, لنڈن, نیو یارک, واشنگٹن کی طرح کی, یا کوئی ڈیولپنگ ملک کے اندر کوئی شہر ہو, انکلوڈنگ اسلام آباد, لاہور, کراچی, اس طرح کے جو شہر ہیں, تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے پاس ایک فائر ایکسٹنگوشنگ کا ایک پلان موجود ہوتا ہے.
اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی، فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس، سی ڈی اے کے پاس، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی جو چیف کمشنر صاحب کا دفتر ہے ان کے پاس، اور پولیس کے پاس آلریڈی پہلے سے بنے ہوئے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز موجود ہیں، جو کہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے انسیڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں، جن کو اپنانا اس طرح کے ایمرجنسی کے اندر لازم ہوتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ جب آگ جلدی بجھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایس او پیز ٹھیک استعمال کیے گئے، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر آگ نہ بجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ایس او پیز غلط ہیں۔ اس طرح کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز امپروو تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اور جن کو فالو کرتے ہوئے اس آگ پہ قابو پایا گیا۔ اس طرح کے حادثات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایڈمنسٹریشن کی تعریف کرنی چاہیے کہ کسی کو جانی نقصان پہنچائے بغیر اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بہتر اور ٹائملی ڈیسیژنز لیے، اور پھر دنیا نیوز نے بھی نشاندہی کی کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے آگ کو بجھانے کے لیے، یہی وجہ بنی کہ آگ پر جلدی قابو پا لیا گیا؟ دیکھیں، کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ جو ایس او پیز ہوتے ہیں ان کو تو یہ جو میئرز ان ایس او پیز کی روشنی میں لیے جاتے ہیں، ان کے مطابق تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ آگ جس فلور میں بھی لگتی ہے، جیسا کہ سعد رسول صاحب نے بھی کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں آگ کسی کی بھی غلطی سے لگ سکتی ہے، لیکن اس کو ادھر ہی اس پہ قابو پا لیا جائے، اس کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ اب یہ اگر تیسرے فلور پہ لگی ہے اور اس کے بعد پہلے فلور سے 8ویں فلور تک پہنچ گئی ہے، اس نے 8 فلورز کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ فلورز کو اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن زیادہ نقصان اس نے 8 فلورز کو پہنچایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایس او پیز تھے وہ صرف کاغذوں کی حد تک تھے، اور جو ان کا انٹرنل ایک سسٹم تھا جو کہ جب بھی عمارت کو ریگولائز کیا جاتا ہے اس میں اس چیز کی جو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو اس میں وہ تمام میئرز لینے کا جو طریقہ کار ہے اس کی یقین دہانی کرانی ہوتی ہے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس اتھارٹی نے یعنی سی ڈی اے نے اس بلڈنگ کو اپروو کیا، یا کوئی بھی ہائی رائز بلڈنگ انہوں نے اپروو کی، تو آج یہ پتہ چلا کہ ان سے آگ اس طرح سے آگ پر قابو پانے کے لیے ان کے اپنا ایکوپمنٹ جو تھا، ان کی اپنی جو مشینری تھی وہ ناکافی تھی، نیوی کو آنا پڑا، نیوی نے مدد کی، آگ پر 2 گھنٹے میں قابو پا لیا گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اس سے جو اوپر کے فلورز تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی مشینری ایکوپمنٹ نہیں تھا، تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ بلڈنگز کی منظوری دے رہے ہیں، اتنی ہائی رائز بلڈنگز کی، اور خود آپ کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پھر یہ بھی چیزیں ابھی ابتدائی تحقیقات میں سامنے آئی ہیں۔ اس بلڈنگ کے جو ایس او پیز تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف کاغذ کی حد تک ہی بنے، تو سوالات تو اٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ ویسے تو اتوار کو اسکول بند ہوتے ہیں، لیکن کے پی کے میں اسکول جمعرات سے بند ہیں، اس کی کیا وجہ ہے یہ جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اتوار کے روز تو اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں 26,000 پرائمری اسکول جمعرات سے بند ہیں۔ اساتذہ کا احتجاج ہے، وہ اپنے مطالبات منوانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے کون سے مطالبات ہیں جنہیں منوانے کے لیے اسکولوں کو بند کرنا پڑا، یہ جاننے کے لیے صدر آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن عزیز اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیز اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جنہیں منوانے کے لیے آپ لوگوں کو بچوں کا مستقبل داؤ پر لگانا پڑ گیا، اور جمعرات سے 26,000 اسکول، پرائمری اسکول آپ لوگوں نے بند کر رکھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دنیا نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس اہم ایشو پر مجھے لے لیا ڈائریکٹ۔ بات اس طرح ہے کہ ہم نے گزشتہ 4 سالوں سے اس صوبائی حکومت کے ساتھ ہمارے اپ گریڈیشن کے حوالے سے مختلف سیمینار، مختلف میٹنگز اور کنونشنز ہوئے ہیں، اور اس دوران تمام جو ہمارے ذمہ دار ہے، ایجوکیشن ڈائریکٹر ہے، سیکرٹری ہے، منسٹر، فائنانس منسٹر، سبوں کے ساتھ جو ہماری باتیں ہوئی ہے، میٹنگ ہوئے، تو ہمارا یہ جمان جو ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور یہ وہ خود کہا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے، اور یہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو گزشتہ 4 سال سے ہمیں اس دینے میں اور آج اور کل میں گزار دیے، اور جب ہماری مجبوری ہم نے احتجاج کا فیصلہ کیا،
تو احتجاج بھی ہم نے 16 ستمبر سے پوری صوبے کے ہر ضلع میں احتجاج ریکارڈ کیا پریس کلب کے سامنے. پھر 16 تاریخ کو ہم نے 6 اکتوبر کا ڈیڈ لائن دے دیا, اس میں بھی تقریباً 15-20 دن کا ٹائم دے دیا. اور 5 اکتوبر جو پوری دنیا میں سلام ٹیچر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, تو ہم نے 5 اکتوبر کو حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی کہ چلو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس 5 اکتوبر کو جو سلام کو ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے, اس دن یہ ہمارے مسائل اور ہمارے مطالبات کو عملی شکل دیں گے اور یہ ایک نیا روایت بنے گا. جی سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ایفیکٹولی مسئلہ اپ گریڈیشن کا ہے, کہ ایک قانون ایک رولز بننے چاہیے اور اس کے اندر کچھ رول میکنگ تو آبویسلی کرنی پڑے گی, جس کے بعد صوبائی حکومت جو ٹیچرز کی پرماننٹ پوسٹس ہیں ان کے اوپر کوئی اپ گریڈیشن ان کے گریڈ کی بھی اور سیلری کی کرے گی. کیا یہ صرف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حد تک یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے یا کہیں فائنانس میں پھنسا ہوا ہے؟ کہاں پہ دقت آ رہی ہے؟ اگر سب لوگوں نے مان لی بات تو آپ کے خیال میں کون سا وہ دفتر ہے یا شخص ہے یا وہ کون سے 1-2 دفاتر ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ مان جانے کے بعد بھی صوبائی حکومت پورا نہیں کر پا رہی؟ بدقسمتی تو یہی ہے کہ ہمارے مسئلے کو مان لیا گیا ہے 3-4 سال پہلے, لیکن جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے 10 نومبر 2021 کو ہمارے کنونشن میں یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کی اپ گریڈیشن ہمارے لیے بہت اہم ہے. پرائمری جو ہے بنیادی تعلیم ہے اور پرائمری ٹیچر بنیادی اساتذہ ہے. ہم جو ترقیاتی فنڈ ہے اس سے کٹ کر کے آپ کے اپ گریڈیشن کے لیے پیسے دیں گے اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن یہ آپ کا کیس ہمیں بھیج دے. تو یہ میرے خیال میں اب تو کہیں بھی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آ رہی. لیکن جو 6 اکتوبر کو ہمارے ساتھ ہوا پشاور میں, ہمارے تقریباً 30-40 ہزار ٹیچر نکل آئے تھے اور ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے پرامن تھے, کیونکہ ٹیچر قلم کے ذریعے وہ پرامن پیغام ہر جگہ پہ اور ہر کسی کو دیتا ہے. تو یہ اس اسمبلی کے سامنے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو 5 اکتوبر کو سلام تو نہیں ہوا کسی ٹیچر کو بھی, لیکن 6 اکتوبر کو جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے پرائمری اساتذہ کے ساتھ اس حکومت کے اشاروں پر کیا ظلم ہوا. اور جو فائرنگ ہوئی ہوائی, آپ یقین کر لیں کہ پشاور لرز اٹھا اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اتنی ہوائی فائرنگ ہوئی. تو سر اب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ آج چلیں اتوار کا روز تو ویسے اسکول بند ہوتے ہیں, پچھلے 3 دن آپ لوگوں نے اسکول بند رکھا, تو اب جب تک آپ لوگوں کی بات نہیں مان لی جاتی تو کیا یہ 26,000 پرائمری اسکول اسی طرح سے بند رہیں گے؟ ہمارا یہ اگلا پلان ہے کہ صبح کل منڈے ہے انشاءاللہ, اسی طرح خیبر پختونخوا کے تمام میل فیمیل اسکول بند ہوں گے, تمام ٹیچر پشاور کی طرف آئیں گے. اور کل 1 بجے تک میں نے پھر حکومت کو ڈیڈ لائن دیا ہے کہ اگر 1 بجے تک ہمارے مطالبات کا حل نہیں نکالا گیا تو 1 بجے ہم اس جناپار سے نکلیں گے اور پھر جو ہے نا اس صوبائی اسمبلی کے سامنے آ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صدر اور پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن عزیز اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سعد رسول صاحب, عادل وڑے صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. سعد صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پیر والے دن بھی ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو اسکول تو اس طرح سے بند رہیں گے, تو اس میں نقصان تو ان بچوں کا ہو رہا ہے جن کا مستقبل ابھی بن رہا ہے. دیکھیے ہمیں اس میں تھوڑا سا ذرا دوسری سائڈ کا موقف بھی سننا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے, قوم کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر پرنسپلی یہ والی بات مان لی گئی ہے کہ ان ٹیچرز کی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے, مجھے لگتا یہ ہے کہ فائنانس یا پیسوں کی اویلیبلٹی اس کے اندر سب سے بڑی دقت ہوگی. باقی تو ایڈمنسٹریٹولی اتنے مسئلے نہیں ہونے چاہیے کہ جب اپ گریڈیشنز ہوں گی تو آپ کو تنخواہیں بڑھانی پڑیں گی, لوگوں کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں لیگل یا ایڈمنسٹریٹو سے زیادہ پیسوں کی اویلیبلٹی کا, بجٹ کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے. اور یہ کیوں ہے جب صوبائی حکومت KPK نے مان لی تھیں ڈیمانڈز, اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. عادل وڑائی صاحب, آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں کہ کیا معاملہ جو ہے ان کا کہاں پر آ کر رکا ہوا ہے؟ اگر یہ بات مان لی گئی ہے تو اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یہ چونکہ میرا خیال ہے فائنینشیل امپیکٹ بہت بڑا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے ان اساتذہ کی, اور ہمارے جو گراس روٹ لیول پر اسکولوں کی حالت اظہار ہے. اب جو سرکاری اسکول ہیں, اب ایک عام آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ رسک لے کے سرکاری اسکولوں میں بھیجے. اس کی ریزن ہے کہ ان کی حالت
बहुत अबतर हो चुकी है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, इस पे तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो असातिज़ा हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात कर रहे हैं, इनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, तो इनकी अब कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए, अगर नई हायरिंग्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इनमें से इनका एक एतराज़ ये भी है कि आप जो नए लोग लेकर आते हैं उनको ज़्यादा आप तनख्वाहें दे रहे हैं, और जो पहले से मौजूद हैं उनकी अपग्रेडेशन नहीं कर रहे। अब जाहिर है जो नए लोग आएंगे वो नए लोग नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आएंगे, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसका मायार पहले से बेहतर होगा, तो वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे आएंगे। जाहिर अगर इसको बेहतर करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जिस तरह से ये कह रहे हैं, और इन असातिज़ा को ये भी देखना चाहिए कि वो जो लाखों बच्चे इतनी आसान नहीं है जिस तरह से बयान की जा रही हैं कि इनके साथ जो है वो वादा तो हो गया, लेकिन अभी तक इनका वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ जो इनके साथ किया गया था। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।